अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 1 इस किताब से सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है अपने मसाइल हम खुद हल करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ मसाइल ये समझ लीजिए। मसाइल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, समस्या, अड़चन, या जिसे हम दुश्वारी भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल मौजूदा हालात हमारे क्या है कि हमारी स्कूलें बंद है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमने मोबाइल के इस्तेमाल के ज़रिए अपनी तालीम को जारी रखा है। हम घर बैठे मोबाइल की मदद से भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का बंद होना ये एक मसला है, लेकिन जो इंसान अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करता है, दुश्वार हालात में भी अपने काम करने का जो हौसला रखता है, वही इंसान तरक्की कर सकता है। इस तरह हमने अपने मसाइल का हल ढूंढ निकाला और नई तब्दीलियों को अपनाया। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ किताब से, जिसको आप देखकर समझिए कि इन तस्वीरों में कौन कौन से मसाइल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर देखिए। ये लड़की है, ये कह रही है कि हमारे इलाके में पानी हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा आता है। क्या मसला है उसका कि इनके इलाके में पानी रोज़ाना नहीं आता, बल्कि हफ्ते में 3 मरतबा आता है। और पानी का रोज़ाना ना आना ये सबके लिए एक दुश्वारी वाली बात है, क्योंकि पानी हमारी अहम तरीन बुनियादी ज़रूरत है। दूसरी तस्वीर में देखिए, कचरे का अंबार लग गया है, नाक बंद करके स्कूल को आना पड़ता है। रास्ते में हम अक्सर देखते हैं कि जगह जगह कचरा पड़ा हुआ होता है और डब्बे में ना डालते हुए लोग जो हैं रास्ते पर ही उसको फेंक देते हैं। और कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि कचरे का ढेर लगा हुआ होता है। तो ये लड़का अपना प्रॉब्लम यानी अपना मसला बता रहा है कि उसको नाक बंद करके स्कूल आना पड़ता है, इतना कचरा होता है। इस तस्वीर में देखिए बच्चों, साइकिल पर स्कूल आने को बहुत दिल ललचाता है, लेकिन साइकिल के लिए अलहदा रास्ता कहाँ है। ये बच्ची चाहती है कि वो अपनी स्कूल साइकिल पर बैठकर जाए, लेकिन ट्रैफिक वाला इलाका होगा या रास्ते पर साइकिल चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो वो कह रही है कि अलग से रास्ता या अलहदा रास्ता कहाँ है। ये उसकी दुश्वारी है, ये उसके मसाइल हैं। इसी तरह ये लड़का कह रहा है कि मेरे अब्बा को बार बार ताल्लुक़े के गांव में जाना पड़ता है। उसके अब्बा कहाँ जाते बार बार? ताल्लुक़े के गांव में। कहते हैं वहाँ ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा है, ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा है, इसलिए इस लड़के के वालिद को बार बार गांव जाना पड़ रहा है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि इन तस्वीरों में मुख्तलिफ बच्चे अपने अपने मसाइल बता रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हम इज्तिमाई ज़िंदगी में भी हमारे साथ कई मसाइल होते हैं। हमारी ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़ात तक ही महदूद नहीं है। ज़ाती ज़िंदगी के अलावा हमारे माहौल में भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, और उन मसाइल का हल ढूंढना और उन्हें हल करना ही हम सबका अखलाक़ी फ़र्ज़ है। पहले हम समझते हैं अवामी मसाइल। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें तकलीफ़ें होती हैं, कभी कभी तो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में खलल आ जाता है। मसाइल की जानिब अदम तवज्जुही बरतने पर वो और भी शदीद हो जाते हैं। यानी अगर हमें कोई तकलीफ़ है, कोई दुश्वारी है, और अगर हम उसकी तरफ अदम तवज्जुही बरतें, यानी उसकी तरफ हम ध्यान ही ना दें, तो वो हमारे मसाइल क्या हो जाएंगे? बहुत
شدید ہو جائیں گے یعنی بڑھ جائیں گے. اس لیے مسائل کو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی دشواری ہو، اس کو وقت پر حل کر لینا چاہیے. اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہے یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ہم عوامی مسائل کہہ سکتے ہیں. انہیں اپنے ذاتی مسائل نہیں کہ اپنے گھر کی بات ہے، ہماری اپنی بات ہے، وہ الگ چیز ہے. گاؤں یا شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو پریشانیاں پیش آتی ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ عوامی مسائل. اور ماحول کے مسائل کی شناخت کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے. اب مسائل بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں پر کون سا مسئلہ چل رہا ہے، اس پر غور کرنا یا اس کو پہچاننا ہمارے لیے ایک اہم پہلو ہے. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پتہ لگائیں کہ ہمارے اطراف میں کس بات کو لے کر پریشانی ہے یا کون سے مسائل چل رہے ہیں. اب ایک بات پر غور کیجئے بچوں کہ ایک تنہا انسان، اکیلا انسان عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سبھی کی کوششوں اور شمولیت سے حل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو اکیلا انسان نہیں کر سکتا. اگر سب مل جل کر کام کرتے ہیں تو وہ مسئلہ بالکل آسانی سے اور سب کے مشورے سے حل ہو سکتا ہے، سب کی کوششوں سے حل ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد میں طاقت ہوتی ہے. مل جل کر کام کرنے سے ہم بڑی بڑی کٹھنائیوں اور دشواریوں پر قابو پا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سبق کا پہلا نقطہ جو ہے عوامی مسائل، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے تنازع یعنی کہ جھگڑے کا حل. جھگڑا کب ہوتا ہے یا جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا یعنی دو لوگوں کا آپس میں تکرار کرنا، کسی بات کو لے کر الجھنا. تو یہ تنازع یا جھگڑا اس وقت ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں جب ان کے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اب یہ تو رہی دو لوگوں کی بات، لیکن گاؤں یا شہر میں بھی مختلف وجوہات سے تنازع یعنی جھگڑے جو ہے وہ مسئلے بن سکتے ہیں. مسلسل ہونے والے تنازعوں کی وجہ سے گاؤں کا ماحول بگڑتا ہے. یعنی بار بار اگر جھگڑے ہوتے رہیں تو ماحول کیسا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے اور یکجہتی قائم نہیں رہتی، یعنی اتحاد و اتفاق برقرار نہیں رہتا. گاؤں کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور تنازع کی نوعیت شدید نہ ہو تو آپسی بات چیت سے اسے حل کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی معمولی بات کو لے کر جھگڑا ہوا ہے تو اس کو ہم آپس میں بات چیت کے ذریعے سمجھا کر اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے بھی بات ختم نہ ہو یا بات کرنے پر بھی جھگڑا ختم نہ ہو تو اس کے لیے جو ہمارے شہروں میں، گاؤں میں ادارے ہوتے ہیں اور عدالتیں ہوتی ہے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. یعنی بڑے بڑے جھگڑوں اور بڑے بڑے تنازعات کو سلجھانے کے لیے جو ہے قائم ادارے اور عدالت کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جھگڑے جو ہے وہ ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور اس طرح جھگڑے اور تنازعات سے دور رہنا چاہیے. تبھی تو ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں کی ترقی ہوگی. لیکن یہ سب ہم سب کا اخلاقی فرض ہے اور اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے. اب جیسے کہ ہماری ریاست میں 2007 سے مہاتما گاندھی غیر نزاعی گاؤں منصوبہ جاری کیا گیا ہے. 2007 سے ایک منصوبہ جاری کیا گیا ہے جس کا مقصد ہے کہ گاؤں کے جھگڑے گاؤں میں ہی حل کیے جائیں اور گاؤں والے آپسی بات چیت اور بردباری سے اسے حل کریں. جن گاؤں میں اس منصوبے کے تحت آپسی جھگڑوں کو حل کیا جاتا ہے انہیں امن ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. مطلب ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے اپنی بات کو زیادہ نہیں بڑھایا، آپسی بات چیت کے ذریعے اسے حل کر دیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا کہ ہمیں اپنے پرابلمس، ہمیں اپنے جو بھی جھگڑے ہیں اس کو آپس میں بات چیت کر کے اور سمجھداری سے ان جھگڑوں کا حل نکالنا چاہیے. اس کو بات کو بڑھانا نہیں چاہیے ورنہ بات بڑھنے سے جو ہے مشکلات اور ہماری بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ
کیا آپ مسائل کے حل کی ان کوششوں سے واقف ہیں؟ جیسے کچھ ہمارے مہاراشٹر ضلع کے کچھ گاؤں کی اور کچھ ضلعوں کی یہاں پر مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر کیا مسائل تھے اور ان گاؤں والوں کی کوششوں سے کس طرح سے مسائل دور ہوئے۔ ہیورے بازار، ہیورے بازار یہ ایک احمد نگر، ضلع احمد نگر میں ایک گاؤں ہے۔ یہاں پر پانی کی قلت کا مسئلہ تھا، یہاں پر بھی پانی کا پرابلم چل رہا تھا، تو گاؤں کے لوگوں کی مدد اور آپسی تعاون سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ جانوروں کی غذا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہیورے بازار میں ہر طرف ہریالی بکھری ہوئی ہے۔ ہریالی کب بکھرتی ہے؟ جب زمین کو پانی ملتا ہے تبھی گھاس اگتی ہے نا۔ تو اس طرح سے گاؤں کے لوگوں نے، ضلع احمد نگر کے ہیورے بازار نامی گاؤں کے لوگوں نے پانی کی قلت کے مسئلے کو آپسی تعاون سے اور بات چیت کے ذریعے حل کیا، اور اس طرح اس گاؤں سے پانی کی قلت دور ہو گئی۔ اس کی وجوہات معلوم کیجیے اور تدابیر سمجھائیے۔ تو اب دیکھو دوسرا اس کے بعد ہے کہ خدمت کے ذریعے گاؤں کی صفائی، جس کو کہتے ہیں رضاکارانہ صفائی، یعنی کسی نے ہم سے زبردستی نہیں کی کہ تم یہ کام کرو، لیکن ہم نے خود اپنے دل سے اس کام کو کیا، اس کو کہتے ہیں رضاکارانہ کام۔ تو یہاں پر مثال دی گئی ہے ضلع عثمان آباد۔ ضلع عثمان آباد کے خداواڑی گاؤں کے لوگوں نے گاؤں کی رضاکارانہ صفائی کی۔ عثمان آباد کے ایک گاؤں کا نام ہے، جس کا گاؤں کا نام ہے خداواڑی۔ وہاں کے لوگوں نے کیا کیے؟ خود سے مل جل کر صفائی کی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی صفائی گاؤں والے مل کر کریں گے۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی کی، کوڑے دان کا کچرا استعمال کر کے کیچوا کھاد بنائی، ہر گھر کے لیے بیت الخلا تعمیر کیے۔ ضلع عثمان آباد کے خداواڑی گاؤں کے لوگوں نے کیا کیا کام کیا رضاکارانہ طور پر؟ کہ انہوں نے گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی کی۔ گندے پانی کے لیے منصوبہ بندی یعنی گندا پانی ادھر ادھر بہتا ہوگا تو انہوں نے کسی نالی وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا اور گندے پانی کی نکاسی کا بہترین انتظام کر کے اس مسئلے کو حل کیا، اور کوڑے دان میں جو کچرا پھینکا جاتا ہے اس سے کیچوا کھاد بنائی۔ یہ اکثر ہمارے شہر میں بھی یہ پرکلپ چلتا ہے، کیچوے کی مدد سے اور کچرے کا استعمال کر کے کھاد بنائی جاتی ہے، جس کا استعمال ہم پیڑ پودوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہر گھر کے لیے بیت الخلا یعنی شوچالے ٹوائلٹس تعمیر کیے۔ تو یہ ضلع عثمان آباد کے خداواڑی گاؤں کے لوگوں نے کیا ہوا کام ہے، جس کی مثال ہم کو اس کتاب میں دی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ دو سنت آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہے سنت گاڈگے بابا اور یہ ہیں سنت تکڑوجی مہاراج۔ اب ان دونوں سنتوں نے اپنے زمانے میں گاؤں کی صفائی کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت جگائی۔ اور گاڈگے بابا کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے کہتے تھے کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے سنتوں کی، ہمارے عالموں کی بات پر اگر ہم عمل کریں گے تو ضرور ہمیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو گاڈگے بابا کا کہنا تھا کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری، یہ تین چیزیں اپنانی ہیں، جس سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے صفائی کو اپنایا تو ہماری ترقی ہوگی، پڑھ لکھ لیے تو ہماری ترقی ہوگی، اور ہمیں دوسروں کا سہارا نہیں لینا بلکہ سیلف ڈیپینڈ بننا ہے، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنا کام خود کرنا ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ترقی کے انہوں نے یہ تین نکات پیش کیے، اور انہوں نے صرف زبانی نہیں کہا بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا، اور صفائی کا طریقہ بھی انہوں نے لوگوں کو سکھایا۔ قومی سنت تکڑوجی مہاراج نے دیہی گیتوں کے ذریعے بھی صفائی کی اہمیت ظاہر کی، یعنی گانا گا کر، گیت گا کر انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور صفائی کا جوش دلایا۔ کیا گاتے تھے وہ؟ مل جل کر کرے گاؤں کی صفائی، نالی موری کی بھی ہو ستھرائی، ہنستے ہنستے کرے یہ کام، صاف ہو جائے ہر راہ ہر گام۔
یہ گیت گا کر وہ لوگوں کو صفائی کی اہمیت بتاتے تھے. اسی طرح سنت ٹکڑوجی مہاراج نے بھی صفائی کی اہمیت پر زور دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اخبارات میں رضاکارانہ خدمت کے بارے میں بھی ہمارے یہاں خبریں شائع ہوتی ہے. آپ انہیں پڑھیے، ان خبروں کو جمع کیجیے. اب دیکھیے کہ امن و امان کے قیام کے لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جھگڑے اور تنازعات، یہ مسئلے سب کے دور ہو جائیں، حل ہو جائیں. تو اس کے لیے کہ ہمارے یہاں امن و امان قائم ہو تو سماج کی تمام اکائیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. یہ امن کب قائم ہوگا؟ یہ اس وقت قائم ہوگا جب سماج میں رہنے والے تمام طبقات کی ضرورتیں پوری ہوں گی. ہر فرد کو ضروری تحفظ حاصل ہونا چاہیے. ہر فرد کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے. امن کی اہمیت واضح کر کے اور عملی طور پر امن کی راہ پر چل کر ہم اپنے خاندان، اسکول اور عوامی زندگی میں امن کے لیے ضروری ماحول پیدا کر سکتے ہیں. امن و امان اور سکون انسان کی زندگی میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ سماج میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کرے اور سماج میں سب کی ضرورتیں پوری ہوں، سماج میں سب کو تحفظ ملے، حفاظت کا ایک احساس اس کے اندر ہو، تبھی امن و امان قائم ہو سکتا ہے. تو ہم بھی اس امن و امان کو قائم رکھنے میں حصہ لیں گے. اس کی شروعات سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے کریں گے. اس کے بعد اسکول میں ہم آتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں کسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جب ہم راستے سے گزرتے ہیں اور عوامی زندگی میں ہم جب شریک ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی مسائل جو ہیں پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر معاملے کو، ہر بات کو سمجھداری سے سلجھانا چاہیے، تبھی ہم امن کے لیے ضروری ماحول پیدا کر سکتے ہیں. تو دنیا میں امن و امان کا بول بالا رہنے اور تمام ممالک اپنی عوام کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کے مقصد سے 21 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے پوری دنیا میں یوم عالمی امن منایا جاتا ہے. دیکھو یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے بچوں، یاد رکھنا اگلے مہینے میں 21 ستمبر کو جو ہے یوم عالمی امن منایا جائے گا اور یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا. اس دن شہر نیو یارک میں، جہاں اقوام متحدہ کا صدر دفتر واقع ہے، مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے گھنٹہ بجایا جاتا ہے اور اس کے بعد چند لمحوں تک خاموش رہا جاتا ہے. تقریباً 60 ملکوں سے جمع کیے گئے اسکولوں سے اس گھنٹے کو بنایا گیا ہے. اگر آپ اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر ایک ویب سائٹ دی گئی ہے. اس ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ویسے بھی ہم آج کل موبائل کے ذریعے اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں اور معلومات اچھے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سبق کا اختتام ہو گیا. اب اس سبق میں بچوں جو اہم نکات تھے اس پر ہم غور کریں گے کہ ہم اس سبق کے اہم نکات کیا تھے. میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاؤں گی. 6 اہم نکات ہم کو یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اجتماعی زندگی میں مسائل کے حل کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. دوسرا کہ تمام لوگ مل جل کر اگر کام کریں گے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپسی بات چیت اور گفتگو کے ذریعے ہم جھگڑوں کو دور کر سکتے ہیں، مسائل کا حل نکال سکتے ہیں اور امن کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. تو امن و امان ایک معاشرتی قدر ہے. اس کے علاوہ خاندان، اسکول اور سماج میں بھی امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. تو اس سبق کے ذریعے بچوں ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ چاہے کوئی بھی دشواری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کا حل ڈھونڈ نکالنے سے ہی ہم ترقی کریں گے. تو ہمیں اپنے مسائل کا خود حل نکالنا ہے. آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے.
اور اپنا کام خود کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سبق ختم ہوا. اگلے پیریڈ میں ہم اس سبق کے مشقیہ سوالات کریں گے. اللہ حافظ.